बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ पाकिस्तान। इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम अदब अदीब और कलम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आकाश अली मुगल। नाजरीन, शायरी दिल की आवाज़ है, जो हम कह नहीं सकते, जो हम बोल नहीं सकते, शायरी वही सब कुछ कह देती है। नाजरीन, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और बकौल शायर हर दिल जो प्यार करेगा गाना गाएगा। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में मौसीकी की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, एक अच्छे ड्रामे में क्या खसूसियात होनी चाहिए, उर्दू ज़ुबानो अदब का हमारी ज़िंदगी में जो उर्दू अदब के जो स्कॉलर्स हैं उनके यहाँ स्कोप क्या है और उर्दू ज़ुबान का मुस्तकबिल क्या है, इस प्रोग्राम में हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। और मेरे साथ जो अदबी शख्सियत मौजूद है, अगर मैं इनका तारुफ़ करवाऊँ, नाम इनका अक़दस अली हाशमी है, ताल्लुक़ इनका मरी से है और बेशुमार अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं, जिनमें इकबाल अवार्ड, पंजाब कल्चरल अवार्ड, तमाशा अवार्ड, ग्लोबल राइटर्स फोरम अवार्ड, इंटरनेशनल राइटर्स फोरम पाकिस्तान अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। नाजरीन, अपनी अदबी मेहमान शख्सियत की जानब जाने से पहले हफीज़ बनारसी की एक जो है गज़ल है वो समाअत फरमाइएगा। दिल की आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहिए, जागते रहे ज़माने को जगाते रहिए, दौलते इश्क नहीं बांध के रखने के लिए, इस ख़जाने को जहाँ तक हो लुटाते रहिए, ज़िंदगी भी किसी महबूब से कुछ कम नहीं, प्यार है इससे तो फिर नाज उठाते रहिए, ज़िंदगी दर्द की तस्वीर न बनने पाए, बोलते रहिए ज़रा हंसते हंसाते रहिए, रूठना भी है हसीनों की अदा में शामिल, आपका काम मनाना है मनाते रहिए, फूल बिखराता हुआ मैं तो चला जाऊंगा, फूल बिखराता हुआ मैं तो चला जाऊंगा, आप कांटे मेरी राहों में बिछाते रहिए, बेवफाई का ज़माना है मगर आप हफीज़, बेवफाई का ज़माना है मगर आप हफीज़, नगमे महरो वफ़ा सबको सुनाते रहिए। अक़दस साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में ऐसे वक्त निकाला है और आज के प्रोग्राम में आपने शिरकत की है। तो अक़दस साहब, सबसे पहला जो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका तल्लुक़ चूँकि हाशमी फ़ैमिली से है, तो बताइएगा कि सबसे पहले तो ये है कि आपका जो शजर नसब है हाशमी फ़ैमिली का है, तो उसका पस मंज़र बताइएगा और फिर बताइएगा कि अदब की तरफ आपका रुझान कैसे पैदा हुआ। हालाँकि हमारे समाज में ऐसे जो है लोग वो मौजूद हैं कि जो उर्दू का जो मज़मून है उससे कमतर समझते हैं बाकी साइंसेस मज़ामीन की निस्बत। तो आपको अपनी दोस्तों की तरफ से शायद जो है वो तनकीद का सामना भी करना पड़ा, ऐसे मसाइल से जो है वो गुज़रना पड़ा कि उर्दू का कोई स्कोप नहीं है, तो फिर इसके बावजूद जो है वो आपका अदब की तरफ रुझान कैसे पैदा हुआ, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाश साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया। एक खूबसूरत प्रोग्राम का बीड़ा उठाया आपने और थैंक यू। अदब को समाज में मुतारफ़ करवाना, अदीबों को मुतारफ़ करवाना और अदब की जुमला असनाफ़ में जो तबाज़माई कर रहे हैं वो उनकी जो काविशें हैं, उनकी तख्लीक़ात हैं, उनको मंज़र-ए-आम पे लेके आना। और वैसे भी मीडिया इस दौर जदीद का एक टूल है, एक हथियार है जो मैं अगर ऐसा कहूँ कि ये किताब से आगे निकल गया तो कोई मुबालगा नहीं होगा और ये दुरुस्त बात होगी। एक ज़माना था कि जब किताब ही एक हथियार तस्वुर किया जाता था, फ़हम फ़रासत का कह सकते हैं, जंग व जदल का कह सकते हैं, किसी भी हवाले से। लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहे हैं और अब एक पावरफुल टूल जो है वो मीडिया है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप अपनी बात, अपने डिज़ायर्स, अपनी ख्वाहिशात, अपना मतमा नज़र, अपना नस्ब-उल-ऐन कुछ भी जो है वो उसकी तरसील कर सकते हैं, उसका इज़हार कर सकते हैं। तो आपने माशाल्लाह काफ़ी सवालात इकट्ठे पूछ लिए और मेरे ज़हन में है, ऐसा नहीं है कि मेरे ज़हन में नहीं है, और मैं यके बाद दीगरे उन तमाम सवालात का जवाब पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आपने ये पूछा कि मेरा ताल्लुक़ जो है ख़ानदानी पस मंज़र हाशमी फैमिली से। हाँ, ख़ानदान से। तो शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझे ख़ानदान अहले बैत में पैदा किया। ये सिर्फ़ इसी बात का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और बुनियादी तौर पे
حضرت امام علی علیہ السلام کی غیر فاطمی اولاد سے ہمارا شجرہ نسب جو ہے وہ چلا، اور حضرت آپ کے فرزند حضرت امام محمد ابو القاسم جن کی کنیت تھی، ان کی اولاد سے ہم چلے، اور بعد ازاں ان کی اولاد میں ایک شیخ بدر الملک نامی ایک بزرگ تھے جنہوں نے قصد کیا ہندوستان کا، اور پھر ظاہر تبلیغ کی غرض سے اور جیسے کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر ہے، اس حوالے سے یہ آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہجرت ایک بڑا اہم موضوع رہی ہے لوگوں کا، سماجی لحاظ سے بھی، اپنی تدریسی لحاظ سے بھی، اپنے پڑھنے کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے۔ تو سخن خاندان کی وراثت تھی۔ سخن میں جملہ چیزیں آ جاتی ہیں، آرٹ ایک اہم چیز ہے، وہ خاندان کی وراثت رہی۔ تو چنانچہ اس کے بعد ہمارے جو پرکھے تھے وہ مختلف علاقوں میں پھیلے، اور جن کی اولاد سے ہم نے وہ مری کا انہوں نے قصد کیا، پہاڑ کا، اور شاید ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ طبیعت کے اندر پہاڑی ہونے کے ناطے یہ جو ایک زگ زیگ اور اس طرح ویریشن جیسے کہہ سکتے ہیں مختلف اصناف کی ویریشن تو وہ موجود تھی۔ تو خاندانی پس منظر کی معرفت جو جن آباء و اجداد کو میں جانتا ہوں، جتنے شجرہ جات، جتنے پرکھوں کے نام مجھے یاد ہیں، تو وہ سب ان کا تعلق تدریس سے تھا۔ واہ کیا بے شک وہ میرا ددحال ہو یا وہ میرا ننہال ہو، میرے نانا ابو جو ہیں وہ اسکول ماسٹر تھے، ہیڈ ماسٹر تھے، ان کے والد وہ بھی اسکول ماسٹر تھے، ان کے لگائے ہوئے درخت استعاراتی طور پہ بھی اور مطلب فی الحقیقت اگر آپ میرا گاؤں اسلام آباد کے مضافات میں جو میری والدہ کا گاؤں ہے، پنڈ ملکہ اس کا نام ہے، بڑا مشہور گاؤں ہے، تو اس میں ایک اسکول ہے، اس کو بوڑی اسکول کہا جاتا ہے، بوڑ کا درخت ہوتا ہے۔ وہ مشہور ہی اس وجہ سے ہو گیا کہ سن 1936 میں میرے پڑ نانا کا نام افضل چشتی تھا۔ افضل وہ الحمدللہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے خلیفہ بھی تھے، تو ان کے ہاتھ کا لگایا ہوا وہ بہت قداور اور بہت پھیلا ہوا بوڑ کا درخت قائم ہے، اور اس کو بوڑی اسکول کہا جاتا ہے آج تک۔ تو یہ ایک بہت بڑا حوالہ ہے، اور استعاراتی طور پہ بھی اور حقیقی معنوں میں بھی استعمال ہوا۔ ایک تو ان کا لگایا ہوا وہ درخت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آج تک قائم ہے، اور ان کے لگائے ہوئے پھل بوٹے وہ بھی درخت بن چکے ہیں، جو جنہوں نے علم کی شمع روشن کی سماج میں۔ اور آج بھی ہمیں اگر کچھ لوگ اس طرح ملتے ہیں جو فوراً سے ہمیں دیکھ کے ٹھٹک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق خان سے ہے یا کن کی اولاد میں سے ذرا بتائیں، تو ان کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو پھر جب میں ان کو اپنے نانا ابو کا یا اپنے پڑنانا کا یا ان کا نام بتاتا ہوں تو وہ تعظیماً جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو ہمارے استاد تھے، کیا بات تھی۔ مجھے ایک بزرگ ملے کچھ عرصہ پہلے، یقین کریں، وہ انہوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں پتر تساں نے جڑے پڑنانا سے نا وہ فارسی چ گلاں بانے سے آپس میں وہ فارسی میں گفتگو کرتے تھے آپس میں، میرے پڑنانا اپنے بھائی کے ساتھ۔ اور مجھے میری والدہ بتاتی ہوتی ہیں، میری والدہ بھی ماشاءاللہ گریڈ 18 میں گورنمنٹ اسکول کی پرنسپل ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول کی، اور وہ مجھے بتاتی ہوتی ہیں کہ ایک دفعہ نیلام گھر جو بزم طارق عزیز شو تھا جس کا شروع میں پی ٹی وی پہ 90s میں اس کا گھر نام نیلام گھر تھا پروگرام کا، تو وہاں پہ بیت بازی کا کوئز کمپٹیشن ہو رہا تھا۔ تو کوئز کمپٹیشن میں نا طارق عزیز صاحب نے ایک طالب علم سے سوال کیا کہ محفوظ شہید نشان حیدر کے استاد کا نام بتائیں، تو اس نے جواب دیا قاضی دوست محمد۔ قاضی دوست محمد میرے جو پڑھانا تھے ان کے بھائی تھے، تو قاضی افضل کے۔ تو پھر یہ ہے کہ بزرگوں کے ہمارا جو سلسلہ نسب ہے اس کے ساتھ قاضی بھی لفظ اسی لیے اس کا اضافہ ہوا کہ آپ کا تعلق ممبر و محراب سے تھا، قلم کتاب سے آپ کا تعلق تھا۔ تو آکاش بھائی، جیسا کہ میں نے آپ کو خاندانی پس منظر بتایا، والد والدہ دونوں کا تعلق تدریس سے، کتابیں دیکھیں گھروں میں، وارث شاہ، بلے شاہ، سلطان بہو، کلام دیکھے، والد صاحب پڑھتے ہوتے تھے، اور وہ چیز جینیٹکس میں شامل ہوئی، طبیعت کا حصہ بنی، اور بچپن سے عمرو یار کی کتابیں میں نے چٹ کر گیا ساری۔ ٹارزن کے 4 وہ ناول بڑے موٹے موٹے ہوتے تھے، ابھی تک نام بھی یاد ہے مجھے، ٹارزن کی واپسی، ٹارزن اور درندے، ٹارزن کا بیٹا،
بیٹا غالباً یہ چار نام تھے، اور داستان امیر حمزہ، داستان تلسم ہوشربا، اردو یار، وہ سب چیزیں، اور چھوٹے چھوٹے ناول جو تھے وہ ہم پڑھ چکے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے جمیل الدین علی کا ایک ناول تھا، علی پر کیا گزری، واہ بڑا اچھا ناول تھا. اور میں ابھی بھی کہوں گا جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھیں کہ کیسے ایک میڈیاکر ایک لڑکے کی کہانی ہے. وہ پڑھتا نہیں تھا، تھوڑا سا کند ذہن تھا، تو اپنے ایک دن اسکول سے بھاگ گیا اور اس کا وہ پھر پردہ فروشوں کے ہاتھ لگ گیا، پھر اس کا بازو بھی کاٹا گیا، اور پھر اس کو بھیک مانگنے پہ لگایا گیا، اور وہ پھر واپس اپنے گھر کیسے آیا. بس یہ چیزیں پڑھ کے ہم بڑے ہوئے. تو ظاہر ہے طبیعت میں پھر لٹریچر کا عمل دخل تھا، آرٹ کا عمل دخل تھا. میٹرک میں ہی سوچ لیا تھا کہ میری طبیعت کسی اور چیز کو قبول نہیں کر رہی. گو کہ کمپیوٹر سائنس کا دورہ تھا، 2009-10 کی بات کر رہا ہوں، کہ جس کو بھی پوچھو تو یہی جواب ملتا تھا کہ جناب ہم تو ICS کر رہے ہیں، انجینئرنگ کی طرف جا رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا اس طرف بھی ایسا نہیں ہے کہ دماغ وہاں پہ بھی نہیں چلتا تھا. الحمدللہ ہمارے گھر میں کمپیوٹر اس وقت آیا جب نہیں تھا کہیں پہ بھی، بہت چھوٹے تھے ہم. کمپیوٹر میں میرا ذہن بڑا تیز تھا اور وہ سب. لیکن وہی بات ہے کہ آغاز شباب میں طبیعت، جس طرح وہ ایک شعر ہے نا، غالباً اب میرے نام شاعر کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میرے سینے میں مقیم ایک شخص ہے کچھ دن سے، میرے سینے میں مقیم ایک شخص ہے کچھ دن سے، جو خود باہر نہیں آتا مجھے اندر بلاتا ہے. کیا کہنے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی انسان موجود ہے جو باہر آنے کی تگ و دو میں رہتا ہے. اچھا اگر آپ وہ باہر نہیں آئے گا تو آپ کو ضرور اندر بلا لے گا. تو ظاہر شخصیت کا یکساں ہونا ہے، وحدت ہونا شخصیت میں، یہ بڑا ضروری ہے. تو خیر میٹرک کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ آرٹس کی طرف جانا ہے اور زبان اپنی بہتر کرنی ہے. تو میڈیا میں آنے کا بھی تھوڑا شوق تھا، کیونکہ آرٹس جملہ اصناف ہیں، اداکاری ہو گئی، موسیقی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے خوش الہانی سے نوازا تھا. بچپن سے نعت پڑھتے تھے، نوحہ پڑھتے تھے، اور جب تھوڑے سے بڑے ہونا شروع ہوئے تو قوالی کا شوق پیدا ہونا شروع ہوا. تو یہ تمام چیزیں آکاش بھائی انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں زبان و ادب کی پڑھائی کو فوقیت دوں. اور پھر میں نے اچھا قطع کلامی معذرت اقدس صاحب، بتائیے گا کہ جب آپ نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں BS اردو کے لیے جب آپ نے داخلہ لیا تھا، تو آپ کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا دوست احباب کی طرف سے کہ اردو زبان کا کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے؟ تو اگر آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو پھر اس کے باوجود آپ نے کیسے جو ہے وہ اپنی ڈگری مکمل کی ہے؟ تو بڑا خوبصورت سوال کیا ہے قائد صاحب آپ نے. اس کا جواب میں ایسے دینا چاہوں گا. دیکھیں دو شعبے ہیں، نیچرل سائنسز، سوشل سائنسز. اب یہ آرٹس، زبان و ادب، یہ جو فنون ہیں ان کی تعلیم یہ نیچرل سوشل سائنسز میں آتی ہے، جبکہ دیگر جو علوم ہیں میتھس، فزکس، کیمسٹری وغیرہ اور اس طرح کے یہ تمام اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، نیچرل سائنسز میں کے معاملات ہیں. نیچر اور سوسائٹی یہ چیزیں بنیادی طور پہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، لیکن انسان نے میں یہ کیسے کہوں کہ انسان نے ہوش سنبھالا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب سماج ہمارا جو ہے یہ صنعتی دور میں داخل ہوا تو پھر کیٹیگرائز کیا گیا، چیزوں کے شعبے بنائے گئے، کہہ دیا گیا کہ یہ اس کی تعلیم ہے، یہ اس کی تعلیم ہے، یہ اس کی تعلیم ہے. مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں، اگر ایک شخص ہے، ایک طالب علم ہے، اس نے ایک ڈگری لی ہے میتھس میں، دیکھیں صرف ڈگری اس کو کیا دے گی. میں نے ان لوگوں کو یہ کہا جن لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یار انگلش میں ایڈمیشن لے لیتے، کسی اور چیز میں لے لیتے، یہ کس میں ایڈمیشن لے لیا. وہ کہ میری صلاحیتیں اس وقت کافی کچھ جیسے کہتے ہیں 10% نکل کے سامنے آ چکی تھیں، اور سب کو معلوم تھا. مجھے تو اپنے آپ پہ یقین تھا نا، گمان نہیں تھا، کوئی اندازہ نہیں تھا، کوئی قیاس نہیں تھا، بلکہ یقین تھا کہ آئی ول ڈو اٹ، میں یہ کر لوں گا جو میں کر رہا ہوں. کیونکہ تھا نا، قابلیتیں تھیں اندر، صلاحیتیں تھیں، معلوم تھا. میں نے ان کو ایک جواب دیا، میں نے کہا ڈگری مجھے کچھ نہیں دے گی، میں ڈگری کو دوں گا. واہ کیا کہنا، بڑی خوبصورت. ڈگری آپ کو کچھ نہیں دیتی، کوئی بھی ڈگری آپ 4 سال آپ گزار دیں، کلاسیں لیں اور ضائع کر دیں، کہتے ہیں ڈگری آپ کو کچھ نہیں دے گی. اگر آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ شاید ڈگری آپ کریں گے تو آپ کو کوئی نوکری مل جائے گی، اس طرح نہیں. آپ نے ڈگری کو کیا دیا ہے. اور الحمدللہ BS اردو لٹریچر کیا اور بہت کچھ سیکھا. اتنے مشفق استاد ملے، ضرورت لمس طے کیا اپنے وقت کے مشاہیر سے، اور آج بھی جب وہ ملتے ہیں تو عقیدت سے دل جھک جاتا ہے، دل و نظر جھک جاتے ہیں. اور
میں یقین کریں آپ، کچھ لوگ اس بات کے گواہ بھی ہوں گے کہ میں اپنے اساتذہ کے قدم بوسی کرتا ہوں، واہ ان کے قدم باقاعدہ چھو کے میں کرتا ہوں۔ اچھا اقدس صاحب بتائیے گا کہ ہماری عملی زندگی میں اردو زبان اور مادری زبان کی اہمیت کتنی ہے؟ آکاش صاحب بڑے مزے کے سوالات کر رہے ہیں آپ اور بڑی اچھے لگ رہے ہیں طبیعت کو۔ مادری زبان، لفظ مادر سے نکلا ہے، یعنی مدر، ماں۔ مدر تو ماں، تو یہ دھرتی بھی ماں ہے، یہ زمین بھی ماں ہے، اس پہ ہم چلتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں کا جو تعلق ہے اپنی اولاد کے ساتھ وہ اٹوٹ ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ہے قومی، قوم تو بنائی جاتی ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کسی قوم کا وہ نہیں، وہ ایک آزاد نیچر کی کہتے ہیں اس پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت کے اصولوں میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اس دنیا میں آتا ہے اور پڑھتا ہے کچھ، تب وہ منسلک کر دیا جاتا ہے، اس پہ چھاپ لگتی جاتی ہے اسٹیمپ کہ ہاں تم یہ ہو، تم اس سے طرف ہوتے ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو۔ وہ اس شعبے میں جاتا ہے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ جو پڑھتا ہے تو وہ اس طرف ہو جاتا ہے، اس کا جو مذہب ہے وہ اس کا ہو جائے گا۔ لیکن ایک بندہ آزاد پیدا ہوتا ہے۔ ہماری مادری زبان کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ہماری زمین کی اہمیت ہے۔ واہ، آپ نے دیکھا ہوگا جب فرض کریں ہم ایبراڈ جائیں، ٹھیک ہے، کسی اور کنٹری میں جائیں، تو ہم نے یہ دیکھا، ہم نے خود دیکھا، جس طرح فرض کریں پٹھان بھائی ہیں ہمارے، پٹھان بھائی اگر یہ کسی کو پٹھان بھائی کو پشتو بولتے دیکھ لیں باہر، یقین کریں ان کی خوشی والہانہ پن جو ہوتا ہے ان کا وارفتگی، وہ دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری ثقافت کیا معنی رکھتی ہے، مادری زبان کیا معنی رکھتی ہے۔ رہی بات قومی زبان کی، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ قوم تو ضروری ہے، قوم تو آپ کا اجتماعی تشخص ہے، بالکل، جو بہر طور بناتا ایک فرد ہی ہے۔ ایک افراد قوموں کے بننے کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اپنی زندگی گزارنے کے لیے مادری زبان بہت ضروری ہے، اور اپنی زندگی سماج میں گزارنے کے لیے قومی زبان بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی تشریح کی ہے۔ اچھا اقدس بتائیے گا کہ گائیکی کے شوق آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا ہے اور کب سے پیدا ہوا؟ کہیں استاد نصرت فتح علی خان سے تو متاثر ہو کر آپ نے یہ شعبہ اختیار نہیں کیا؟ آکاش بھائی، جس طرح میں آپ کو وہ اپنا تھوڑا سا نا وہ پس منظر بتا رہا تھا، خاندانی پس منظر، خیر خاندانی پس منظر میں شاید کہیں کوئی میرے فور فادرز میں یہ چیز رہی ہوگی، کچھ شلہانی اور غنائیت رہی ہوگی۔ میں جیسے جیسے نا تھوڑا بہت کچھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی تو قوالی کا مجھے بہت شوق لگ گیا۔ مجھے اتنا شوق تھا کہ میں قدرتی طور پہ رہائش کچھ ایسے علاقے میں ہے کہ وہاں آگے پیچھے نا کچھ خانقاہیں ہیں، تو ان پہ ہر سال جو ہمارے میلے ٹھیلے عوارض وغیرہ ہوتے ہیں تو ان پہ قوالی سننا اور قوالوں کے بالکل قریب بیٹھنا، ان کی ایک ایک حرکت پہ توجہ رکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ اور ایسا لگتا تھا بعض اوقات کہ کسی ہارمونیم پلیئر کو ہارمونیم بجاتا ہوا دیکھتا نا، ایسا فیل ہوتا تھا یار یہ تو میں بھی بجا سکتا ہوں۔ بعد ازاں میں نے میٹرک کے بعد ہارمونیم لیا اور تب آزمائی شروع کی بغیر کسی استاد کے۔ تو وہی بات تھی نا کہ وہ جو اندر کا شخص تھا وہ سریلا تھا، تو اس نے میرے باہر والے شخص کو، سماجی شخص کو ٹرین کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ اول ازیں تو میں نے بغیر کسی استاد کے نا ہارمونیم پہ ہاتھ سیدھا الحمدللہ کر لیا تھا۔ لیکن بعد میں مجھے اتنے اعلیٰ لوگ ملے جنہوں نے مجھے بالکل ایسے نا انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ چلایا اور مجھے سکھایا، مجھے علم موسیقی، راگوں کی تعلیم اور یہ تمام چیزیں میں نے سیکھی۔ بنیادی شوق میرا قوالی ہے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے۔ قوالی میں شہنشاہ قوالی تو استاد نصرت فتح علی خان صاحب ہی ہیں، اور جن سے میں تو کیا ہر بڑا قوال متاثر ہے۔ تو میں نے قوالی کافی زیادہ کی، قوالی کا شوق میں آج بھی رکھتا ہوں، لیکن چونکہ قوالی ایک خاندانی کام ہے اور اس میں ٹیم ورک بڑا ہونا ضروری ہوتی ہے، میتھولوجی ہوتی ہے۔ قطع کلامی معذرت اقدس صاحب، ابھی وقت ہوئے بریک ہے۔ حضرین ابھی وقت ہوئے بریک ہے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ناظرین، ہماری بات جاری تھی کہ اقدس بتائیے گا کہ گائیکی کی طرف آپ کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آکاش صاحب، میں نے اس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ آواز اچھی تھی بچپن سے نا، تو نعت پڑھنا اور اس طرح قوالی کا شوق ہوا جب میٹرک میں تھا بہت زیادہ، پھر بعد ازاں اس کو پریکٹیکلی پرفارم کرنے کا، پرفارم سے مراد ہے خود ہی کرنے کا۔ تو اچھا، کبھی بھی یہ شوق نہیں تھا کہ اس کو پبلکلی پرفارم کرنا ہے یا اس طرح کرنا ہے،
اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے نا، بس خود اچھا لگتا تھا، خود اپنی تسکین کے لیے یار ہارمونیم پہ جاؤں، کوئی چیز گاؤں یا اس طرح۔ ابتدا میں صرف اور صرف صوفیانہ کلام آتے تھے، والد صاحب سناتے تھے تو وہ زبان پہ ہوتے تھے، سلطان باہو کا کلام ہو گیا، کچھ سیف الملوک کے چند اشعار ہو گئے، وارث شاہ کی جو ہیر ہے اس کے کچھ اشعار ہو گئے، تو ان کو گانا، اور بھیروی ایک بڑا ثقافتی سا راگ ہے، اور ایک بڑا مقبول العام سا، ایک بڑا کامن سا راگ ہے، لوکل سا راگ ہے، کلچرلی راگ ہے، اس کو گانا اور ذہن میں اس کا انگ جو ہے بھیروی کا وہ تھا، اور یہ قدرتی طور پہ یہ دو تین چیزیں بھیروی میں ہی کمپوز ہوئی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح نا میں موسیقی کی طرف آیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے ارتقاء کا عمل تو ایک ایسی چیز ہے یہ پھر انسان کو آگے سے آگے لے جاری و جاتا ہے۔ ساری رہتا ہے، بالکل۔ اچھا اقدس بتائیے گا کہ اپنی ڈگری کی آخری سال میں، یعنی کہ جب بی ایس اردو آپ کا کنٹینیو تھا اور آخری سال تھا، تو اس وقت آپ نے ایک جو تحفہ دی، ایک عظیم تحفہ جو آپ نے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد شعبہ اردو کو جو دیا، اور بہترین آپ نے ڈاکیومنٹری بنائی تھی اور سب سے زیادہ وہ ہٹ ہوئی تھی، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ آکاش صاحب، یہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا، آرٹ نام ہی پریزنٹیشن کا ہے۔ آرٹ اپنے اندر نا ایک ویو رکھتی ہے، ایک اینگل رکھتی ہے، ایک پیشکش رکھتی ہے۔ تو میڈیا، ادب، یہ تمام ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں مختلف، ٹھیک ہے، ان کی جڑ ایک ہی ہے، ان کی انسٹنکٹ جو ہے نا وہ بنیاد وہ ایک ہی ہے۔ تو کیمرہ اور یہ آرٹ کی شکلیں ہیں، ان سے تعلق تھا۔ تو ہمارا آخری سیمسٹر تھا، تو اس میں نے سوچا کہ یار ہم قلمی جو ہماری مشقیں ہیں وہ ہم پیش کرتے ہیں، اسائنمنٹس دیتے ہیں لکھ کر، کبھی کسی موضوع پہ کبھی کسی موضوع پہ، کچھ الگ کرنا چاہیے، کوئی قدغن تو نہیں ہوگی میرا نہیں خیال شعبہ کی جانب سے۔ پھر وہ ہمیں ڈاکٹر طاہر نواز پڑھا رہے تھے، بنیادی طور پہ فروغ اردو کے ادارے جو ہے نا وہ مضمون تھا۔ میں نے کہا سر میں تو نا اپنی جو فائنل اسائنمنٹ ہے اس کے طور پہ ڈاکومنٹری بناؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ بنا لو گے، کیسے بناؤ گے؟ میں نے کہا سر میں بنا لوں گا، جیسے معیار تو کوئی ذہن میں نہیں تھا اس کا، لیکن بس میں نے کہا بناؤں گا، ایک کام تو کام ہوتا ہے، اور ابتدائی کام تو ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ کام بڑا اچھا تھا۔ تو میں نے بس تھوڑا بہت مجھے آئیڈیا تھا، اور ایسے ہی مائکرو فون اٹیچ کر کے فون کے ساتھ ہی اور ٹرائی پوڈ پہ لگا کے میں نے اپنے اساتذہ کے ویوز لیے شعبے کے بارے میں، کہ وہ کب سے کب تک وہاں پہ تدریسی امور انجام دے رہے ہیں، ان کا تجربہ کیسا، اور پھر کچھ شارٹس لیے دفاتر کے، بلڈنگ کے، اور کچھ باغات کے، اور وہ تمام چیزیں وائس اوور میں بھی شامل کی، اور ایک بڑی خوبصورت نا غالباً 13-14 منٹ کی جو ڈاکومنٹری ہے نا وہ میں نے بنائی، اور میرا بڑا خوش ہوا میں کہ میں جاتے جاتے میں نے بڑا اچھا کام کیا، بڑی تسکین تھی، سب خوش ہوئے یار یہ ایک اچھوتا کام کیا۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ اچھا اقدس بتائیے کہ بی ایس اردو کرنے کے بعد ایم ایس میڈیا سائنسز میں آپ نے کیسے کیا، اور پھر آپ کا تجربہ کیسے رہا؟ شاید وہ ڈاکومنٹری جو تھی نا وہ پیش خیمہ بنی ایم ایس میڈیا سائنسز میں ایڈمیشن لینے کا، تو ابتدائی سے میرا دل تھا کہ یار میرے پاس آرٹس کی جو زبان و ادب کی ڈگری ہے وہ تو ہونی ہی چاہیے، اس کے علاوہ میڈیا کی ڈگری بھی کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے۔ لیکن عجیب اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ جب ایک ڈسپلن میں گریجویشن کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ سیم ڈسپلن میں پوسٹ گریڈ کرتے ہیں، آپ کسی اور ڈسپلن میں جا ہی نہیں سکتے، تو ایک رول ہے، جنرل رول ہے۔ میں بڑا پریشان تھا کہ یار میرے لیے تو صرف اردو کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، میں تو ایک بڑا یکجہتی کا شکار ہو گیا ہوں اپنے شعبے کے حوالے سے، تو اب میں کیا کروں؟ لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ نئی راہیں ایسی راہیں کھول دیتا ہے کہ بندہ برتائے حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا جی۔ تو میں ایسے ہی سرچ کر رہا تھا کہ ایم ایس یا ایم فل میڈیا کرنا چاہتا ہوں، کیسے ہوگا، نمبل دیکھا، بحریہ یونیورسٹی، ایل یونیورسٹی، تمام لاہور، جی سی وغیرہ، تو تمام کی جو کرائٹیریا وہ یہی تھا کہ یو شوڈ ہیو ڈن یور ایم اے ان ریلیونٹ فیلڈ، then you will be given admission in MS Media۔ لیکن میں نے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ویب سائٹ اچانک میرے سامنے آئی اور میں نے وہ کھولی، ریفرنس آیا، تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے کسی بھی ڈسپلن میں اگر گریجویشن ہے تو ہم آپ کو انٹرویو کی بیس پہ ایم ایس میں ایڈمیشن دے سکتے ہیں۔ تو وہاں سے مجھے ایم ایس میڈیا سائنسز میں ایڈمیشن ملا، اور یہ میری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور میں یقین کریں بڑا خوش تھا کہ مجھے میڈیا پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ وہ کہ وہ فوراً سے ایک لینگویج چینج تھا، اردو سے فوراً سے انگریزی میں آنا،
لیکن شکر ہے اللہ کا. اچھا اقدس بتائیے گا کہ حال ہی میں آپ نے پروفیسر یاسر اقبال کے ایم فل کے تھیسس پر مقالے پر آپ نے ایک ڈاکومنٹری بنائی اور سب سے زیادہ ہٹ ہوئی، یعنی کہ آپ کی 2 ڈاکومنٹریز، ایک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد شعبہ اردو کے حوالے سے، اور ایک یاسر اقبال کے جو ایم فل کا جو تھیسس ہے، جو مقالہ ہے، اس پر آپ نے بنائی، اور یہ دونوں ڈاکومنٹریز آپ کی سب سے زیادہ ہٹ ہوئی. تو یہ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے آکاش بھائی کہ وہ جو شعبہ اردو کی ڈاکومنٹری تھی میرے دوران بی ایس اردو کی ڈگری کے، وہ بھی ایک سبجیکٹ کی اسائنمنٹ کے طور پہ ہی میں نے کی. شاید کوئی ٹاسک ہوتا ہے تو آپ انٹینشنلی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا ایک سبجیکٹ تھا ایڈوانس میڈیا پروڈکشن نا. تو اس میں سر نے ہمیں یہ ٹاسک دیا کہ آپ نے کسی ڈیزرٹیشن پہ نا اس کو ورچولی ریپرزینٹ کرنا ہے، ڈاکومنٹری بنانی ہے. ظاہر میں آرٹ کا بندہ تھا، میرے ذہن میں آرٹ سے ہٹ کے کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے. تو میرے ذہن میں فوراً کلک کیا کہ بھائی میں نے تو یاسر اقبال صاحب کا جو مقالہ ہے وہ ہے ہی اچھوتا، بڑا منفرد ہے، غزل گائیکی کے اسالیب. بالکل وہ ان کا مقالہ ایک سنگ میل ہے موسیقی کی ایک جہت جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ادب کی ایک جہت موسیقی، تو اس کو یہ جوڑتا ہے، بریجنگ کرتا ہے. تو میں فوراً میرا مائنڈ تیار تھا. آپ سمجھیں کہ بس 50% کام میرے دماغ نے ادھر بیٹھے بیٹھے ہی کر دیا تھا، اب صرف اس کو فلمانا تھا. تو میں نے یاسر صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے ویلکم کیا. یہ بڑی بات ہے، بڑے ظرف رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان کا ویلکم کرنا، ان کا اتنے پیشنیٹ طریقے سے نا مجھے خوش آمدید کہنا، یہ بڑی بات تھی. تو پھر میں نے ان کو اتری رفاع یونیورسٹی کے جو ہمارا رمز ہے، رفاع انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز، اس کے اسٹوڈیو میں بلایا، ان کی بات کیمرہ لگایا اپنا، اور ان سے جناب ان کے مقالہ جو ایم فل کا مقالہ تھا ان کا غزل گائیکی کے اسالیب، جو انہوں نے ڈاکٹر ارشد محمود نشاط صاحب کی سپرویژن میں اوپن یونیورسٹی سے کیا تھا، تو وہ انہوں نے پیش کیا، اپنا بتایا کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا. پھر ان کا مقالہ ایک گریجولی ادوار کا بیسیکلی بتاتا ہے کہ موسیقی کیا تھی، اس کے پیچھے کیا چیزیں پنہا تھیں، شروع کیسے ہوئی غزل گائیکی، کون کون سے انگ تھے. درباری انگ جو شروع میں خانقاہی انگ تھا قوالی کی صورت میں، وہاں سے نکل کے یہ کلاسیکی صورت میں کب آیا، کلاسیکی کا نیم کلاسیکی کب ہوا، نیم کے ساتھ ساتھ یہ فوک کیسے ہوا، یہ تمام چیزیں. اور میں نے پھر ان کو مختلف ایگزامپلس کی صورت میں ایڈیٹنگ میں پیش کیا. خوبصورت ترین بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، صاحب مقالہ اور ڈاکومنٹری میکر دونوں خود بھی گائک تھے. یعنی یاسر اقبال صاحب عمدہ غزل گاتے ہیں، میں نے اس ڈاکومنٹری میں ان کی ابتدا میں ان کی غزل بھی دکھائی ہے، اس میں ناصر کاظمی کی غزل پیش کر رہے ہیں، اور کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلے ہیں. اور پھر آخر میں ڈاکومنٹری شروع ہوتی ہے یاسر اقبال صاحب کی غزل سے، ڈاکومنٹری اینڈ ہوتی ہے اقدس ہاشمی کی غزل سے، جب وہ فراز کا حوالہ دیتے ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے انسان سے، اور وہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے اس نے سر انجام دے دیا. اچھا اقدس قطع کلامی معذرت، آپ شاعر بھی ہیں، فنکار، افسانہ نگار، تبصرہ نگار، ایکٹر، اور بھی بے شمار آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں. تو بتائیے گا کہ ایکٹر بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ ابھی یہ جو پچھلا سوال تھا اس کی ابتدا میں نے آپ سے کہا کہ آرٹسٹ بہت بڑا لفظ ہے. ایک آرٹسٹ کو جب کھولیں نا، صرف ایک موسیقار کو کھولیں تو کیا پتا اس کے اندر سے بھی ایک ایکٹر، اداکار برآمد ہو جائے. آپ ایک خطاط کو کھولیں، اس کی پرتیں کھولیں، تو اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ملٹی ڈائیورسٹی ضرور ہوگی. تو اداکاری اچھا لگتا ہے، اداکاری اچھی ادا دیکھنا، اچھے مکالمے سننا، ان کو پریزنٹ ہوتے ہوئے دیکھنا، تو یہ بہت بڑا فن ہے اداکاری. تو تھیٹر سے میری وابستگی اس سے پہلے بھی ہے. پنجابی ہمارا ایک ڈرامہ تھا میاں وارث، اور جس کو ہماری جو پروڈکشن ہے دا کرٹن ریزر پروڈکشن، اس نے کیا، اور وہ بہت ہم نے 9 سے 10 بار اس ڈرامے کو اتنا کیا کہ بس ہم اس میں انوالو ہو گئے تھے، کریکٹر وائز ہم اس میں انوالو ہو گئے، اداکار جو ہمارے کریکٹر تھے ان کے طور پہ. اور پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں میں ہم نے یہ کیا، متعدد ایوارڈ اس ڈرامے نے جیتے. تو وہیں سے مجھے بھی شوق ہوا، اور میرے جو دوست یار تھے جو پڑھے لکھے ہیں بہت، انہوں نے مجھے پش اپ کیا کہ شاہ جی آپ کو بھی نا اداکاری آپ کر لیں گے، آپ کو آنا چاہیے. لیکن ایک ہیزیٹیشن تھی تھوڑی سی مجھے، کیونکہ ظاہر ہے اداکاری کی نہیں تھی کبھی. تو مجھے ایک موقع ملا، اور ٹی وی ایک نیا چینل ہے، اس پہ ایک پروگرام کامک سیریز گلشن آئی ٹی سولوشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوا. تو مجھے فاروقی صاحب نے کہا ایک درمیان خان صاحب کا ایک رول آپ کے لیے فائدہ موجود ہے، تو آپ کرنا چاہیں گے. میں نے کہا جی بسم اللہ ضرور، اور بڑا اچھا ہوا. اور حال پچھلا جو سنڈے تھا اس کو وہ ایپیسوڈ 6 ایپیسوڈ آن ایئر گئی، اور بڑا پسند کیا، اور مجھے بھی اچھا لگا اپنی ایکٹنگ دیکھ کے، اور حیران ہوا کہ اچھی ایکٹنگ میں بھی کر لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ موقع دے گا انشاءاللہ، آئندہ بھی یہ سفر جاری رہے گا. یہ سب کچھ دیکھیں اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر آئیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے.
اچھا اقدس، آپ نے بطور پروڈیوسر بھی کام کیا، تو بتائیے گا ایک اچھے ڈرامے میں کیا جو ہے خصوصیات ہونی چاہیے؟ دیکھیں سب سے اتنا اہم سوال ہے آپ کا، اتنا اہم سوال ہے یہ بحث جو ہے نا کلاسیک اور جدید کی بحث، یہ بیسیکلی کنٹینٹ کی بحث ہے، معیار کی بحث ہے. تو یہ آپ کے اس سوال سے ایک سوال یہ پھوٹتا ہے کہ معیار، میں یہی اچھا معیار کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ایک ادب پارے میں کیا معیار ہوتا ہے؟ ایک افسانے کو آپ کیسے جانچتے ہیں کہ اس کا پلاٹ اچھا ہو، کردار کی بنیاد زبردست ہے، واقعات کیسے ہیں، سٹوری بھی ٹھیک ہوئی ہے، ویسے ہی بس ایک ایبسٹریکٹ ہی تھا، وہ تجرید تھا. تو میں یہ سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے کسی بھی فن پارے میں، ادب پارے میں، ڈرامے میں اس کی کہانی بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آیا وہ انسانی کیفیات اور سماج اور ایک گونا گوں مسائل کی ترجمانی کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی. اور پھر چونکہ اس کا میڈیم ٹی وی ہے، کیمرہ ہے، تو وہ ان تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے، وہ پیشکش یا نہیں کرتی. تو یہ تمام اہم چیزیں ہیں. پھر ڈائریکشن اور ٹیکنیکلز انوالو ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں مل کے ایک عمدہ پروڈکشن ترتیب دیتی ہیں. اچھا اقدس، ہمارے جو قومی شاعر ہیں ڈاکٹر علامہ محمود اقبال، تو ان کے کلام میں ہمیں جو ہے وہ موسیقیت نظر آتی ہے. تو بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے بہت زیادہ پلیٹ فارم پر آپ نے اقبال کا کلام جو ہے وہ بڑی خوبصورت آواز میں آپ نے جو ہے وہ پیش کیا ہے. تو بتائیے گا کہ ان کے کلام میں کس طرح کی جو ہے وہ موسیقیت موجود ہے، اور اینڈ پہ آپ نے جو ہے ABC نیوز کے پلیٹ فارم اور ادب ادیب اور قلم پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین سے اپنی خوبصورت آواز میں کلام بھی سنائیے گا. بتائیے گا سب سے پہلے کہ موسیقیت جو ہے وہ کس درجے کی. علامہ اقبال اپنی ذات میں ایک کثیر الجہد شخص ہیں، اور وہ نہ صرف شاعر ہیں، وہ مفکر ہیں، وہ سوچنے والی روح ہیں، وہ صوفی ہیں. ان کے کلام میں جا بجا آپ کو مختلف موضوعات ملتے ہیں. اور سب سے اہم بات جو آپ نے کی، ریدمسٹک ہے ان کا کلام. ان کا کلام نغمگیت، غنائیت سے بھرپور ہے. بالکل. اور چاہے وہ بچے کی دعا ہو، چاہے وہ خودی کا سر نہاں ہو، چاہے وہ تجھے یاد کیا نہیں ہے، اس طرح کے تمام جناب دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر رہے ہیں. ان کی چیزیں کمپوز کیوں کی گئیں؟ کیونکہ ایک اچھی اور بڑی تخلیق کہتی ہے کہ مجھے کمپوز کرو، یہی وجہ تھی. اور شاعری نام ہی گناک ہے جی، شاعری نام ہی گناک ہے. جب ہمیں ہمارے استاد شاعری کی تعریف پڑھاتے تھے تو کہتے تھے شاعری کا مطلب وہ چیز ہے جو گائی جا سکے. تو یہ جواب ہے اس کا. اچھا قدر سے ہمارے ناظرین سے جو ہے وہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں اپنا جو اقبال کا جو کلام ہے وہ آپ پیش کریں. ضرور. فیض صاحب کی بڑی خوبصورت غزل مجھے بہت پسند ہے. میں اس کا ایک شعر پیش کرتا ہوں. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے. جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں. ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار. مقام فیض
فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے۔ فراز صاحب کی غزل بڑی مشہور ہے زمانہ، راگ من کلیان میں مجھے بہت پسند ہے، اس کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے رنجشی سے دل ہی دکھانے کے لیے رنجشی سے پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے رنجشی سے پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو، پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو، رسم رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے رنجشی سہی پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے رنجشی سہی کلام اقبال کے ایک چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ تجھے یاد کیا نہیں ہے، تجھے یاد کیا نہیں ہے، میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گہے محبت، وہ نگہ کا تازیانہ، تجھے یاد کیا نہیں ہے۔ تیری بندہ پروری سے
میرے دن گزر رہے ہیں تیری بندہ پروری سے، میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلا ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ، نہ گلا ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ، تجھے یاد کیا نہیں ہے؟ میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلائے شہید کیا ہے، صلائے شہید کیا ہے، تب و تاب جاویدانہ، تجھے یاد کیا نہیں ہے؟ میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گہے محبت، وہ نگے کا تازیانہ، تجھے یاد کیا نہیں پنجابی کلام میں سے حضرت شاہ حسین کی ایک بڑی مشہور کافی من اٹکیا بے پرواہ دے نال پیش کر رہا ہوں۔ من اٹکیا بے پرواہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، اس دین دنی دے شاد نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، اس دین دنی دے شاد نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، ندیوں پار رانجھن دا ٹھانا، ندیوں پار رانجھن دا ٹھانا، کیتے کوئی ضرور جانا، ندیوں پار رانجھن دا ٹھانا، کیتے کوئی ضرور جانا، منتاں کرام اللہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، اس دین دنی دے شاد نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، قاضی ملا متی دے دے، قاضی ملا
ਮੱਤੀ ਦੇਂਦੇ ਖਰੇ ਸਿਆਣੇ, ਰਾਹ ਡਿਸੇਂਦੇ ਖਰੇ ਸਿਆਣੇ, ਰਾਹ ਡਿਸੇਂਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਲੱਗੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਲੱਗੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। वाह वाह, क्या कहने अकदर साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत आवाज़ में आपने कलाम पेश किया। अकदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और प्रोग्राम में आज आपने शिरकत किया। नाजरीन, आज का आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेज़बान आकाश अली मुगल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।